सुना छुनिया है ना परति मदतिया तपलिंग पत छदौ दस्योन कोटि शेषनी निशियति अततेशं भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे वासुदेवादरगाति पुराय गन्धानित अस्पिर्षाम् तस्मिन्नन्तरे मले चाचार्ये जरामन्विता महामद इति खयाता शिष्यशाखास्मन्ति वः निरपश्यो महादेवं मरुवस्थलनिवासिनं गंगाजले संस्नाः पंचगव्ये समन्विते चन्दनादिभिर्मतरच्यौ तुष्यौ मनसा हरं नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थलनिवासिनं गिरिपुरासुरनाशाय बहुमाया पर्वतीने मलेच्छ गुरुपताय शुद्धां सच्चिदानंद रूपिणे त्वं माहि किंकरन विधि शरणात् भूपागतं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमहि धर्मस्य तदा तु वानन् सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे. What does Allah says? We created you, then we shaped you. Then we said to the angels, bow down before Adam. They bowed down on their knees except for Shaitan. He was not want to bow down on his knees. Say, Allah, if you do love Allah, follow me. Allah will love you and forgive you your sins. For Allah is oft forgiving, most merciful. प्रिय सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दानशी, मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का, उस देवता का, उस परमात्मा का, उस ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है कि अल्लाह पाक ने हम सबको ईमान वाले घर में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले घर में अल्लाह ने अंतिम महर्षि आखिरी ईश्वर दूत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में अल्लाह ने चुन लिया. मेरे भाइयों, मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू में ना जाते हुए बस आपसे ये एक दरखास्त है कि जो भी दीन की बातें सुनी जाए, आप सुनने से ज्यादा इंशाअल्लाह इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे. इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई. और खास करके कई सालों के बाद हमारे पीर मुर्शिद जनाब हजरतुल अल्लामा मौलाना निजामुद्दीन साहब से मुलाकात हुई. बड़ी खुशी हुई. यहाँ के असातिज़ा भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मुलाकात. और इसी तरीके खास करके मेरे भाइयों हमारे जनाब अरशद भाई साहब जो मुसलसल राब्ते में रहे, मुसलसल गुफ्तगू करते रहे. मेरे भाइयों, कोई आशा ना थी कि मैं यहाँ आपके पास हाजिर होता और पहुँचता, मगर अल्लाह जिस पर रहम कर दे, जिस पर मेहरबान हो जाए. मेरे भाइयों, बहुत ही शॉर्टकट में मैंने अपना रास्ता नापा और इसी तरीके अल्लाह ने राह इख्तियार किया और जिस बिना पर मैं आप हजरात के सामने हाजिर हूं, बस इस मकसद के लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप हिंदुस्तान के हैदराबाद से मौलवी को मंगाइए. कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप जो है चेन्नई से मंगाइए, दिल्ली से मंगाइए, दारुल उलूम देवबंद से मंगाइए. मेरे भाइयों, बस एक उलमा की मोहब्बत है, जिस मोहब्बत की बिना पर अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के अंबियाओं के वारिसीन ये उलमा है.
اس لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتیوں میں اللہ پاک نے پیدا فرمایا. میرے بھائیوں، جب آمنہ کے پیٹ میں یہ در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے تو شہنشاہ دو عالم سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آمنہ کہتی ہے کہ یہ میرا لاڈلا جب سے میرے پیٹ میں میرے گربھ میں آیا میں عجیب طرح کے خواب دیکھا کرتی ہوں، عجیب طرح کے سپنا دیکھتی ہوں. وہ دیکھتی کیا ہوں کہ جب سے میرا بچہ میرا لاڈلا میرے پیٹ میں آیا میں عجیب و غریب خواب دیکھا کرتی ہوں. یہ دیکھتی ہوں کہ میں واقعتاً یہ کہاں سے خوشبو آتی ہے، یہ کون سا ایسا میرا لاڈلا میرے پیٹ میں ہے جس کی برکت سے میرے بھائیوں کفار مکہ میں شور و غل ہونے لگی کہ نہ جانے آمنہ کہاں سے عطر استعمال کرتی ہے، کہاں سے خوشبو استعمال کرتی ہے. میرے بھائیوں، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی او عبد المطلب میں نے تو آج تک بازار نہ گئی، نہ مصر گئی، نہ ایران گئی، بھلا پھر بھلا میں بیوہ ہوتے ہوئے میں ویڈو ہوتے ہوئے عطر کیسے استعمال کروں گی؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں. ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے. او عبد المطلب، جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں. عبد المطلب پریشان ہو گئے کہ آمنہ کیا کہتی ہے. او عبد المطلب، جب میں پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، جب میں دیوار کے پاس سے گزرتی ہوں وہ دیوار مجھ سے باتیں کرتی ہے، جب میں درختوں کے قریب سے گزرتی ہوں شاخیں جھک کر تعظیم کرتی ہے، چاند پر چندرما پر نظر ڈالتی ہوں وہ آداب بجا لاتا ہے. او عبد المطلب، جب میں بیت اللہ کے قریب جاتی ہوں وہاں جا کے وہ مجھے خوشخبری سناتا ہے، انتہا یہ کہ جو میرے سہاگ کی نشانی کی ولادت کے دن قریب آ رہے ہیں، او عبد المطلب جہاں میں تھوکتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو کی مہک آتی ہے. میرے بھائیوں، جس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کاش میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں پیدا ہوتا. میرے بھائیوں، بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش قسمت ہے، پھر بھی آج ہمارا نماز سے اتنے دور، قرآن سے اتنے دور، حدیث سے اتنے دور. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارا بچہ آج مدرسوں کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمارا بچہ آج نماز کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے؟ آج ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جو آذان ہوتی ہے مگر نماز کو فوت کر دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ پاک کا تو صاف صاف ارشاد ہے، اقیم الصلاۃ، یا یوں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. جب ہم پوری توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو سنیں گے تو سمجھ میں بات آئے گی، ورنہ میرے بھائیوں ہم نے آیا
اور سنا اور اس پہ عمل نہیں کیا تو کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں علماء کرام کو بلانے کا۔ میرے بھائیوں خاص کر کے آج مسلمان کے اندر سے، ایمان والے بھائی کے اندر سے نماز کی عظمت نکل گئی، اس کا احترام نکلا، اس کی نورانیت نکلی۔ مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی، اللہ پاک نے رحمت کے چادر اتار لی۔ کیوں؟ بے اطمینانی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، پوری کائنات انسانی میں سب بے چین ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا، مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پر نہیں چل سکتا۔ اضطراب اور پریشانی کی جگہ سے سکون تو تب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام احکام کو بجا لائیں گے۔ اب زندگیاں ہماری 60 سال 70 سال 80 سال کی ہو گئی میرے بھائیوں۔ میں تجربے کی بات کرتا ہوں، تجربے کی بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا او بندہ جب اللہ اکبر کہتا، اللہ پاک جب امیر ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، جب سبحان اللہ پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، جب الحمد شریف پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے حمدنی عبدی مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ پروردگار عالم نے فرما دیا او میرے بندے جب تو نماز کے لیے نماز مکمل کا ادا کر لیتا، مکمل طور پہ پڑھ لیتا، ادھر دریا کرم جوش میں آتا، او میرے بندے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ انشاءاللہ ہم نماز کے پابند بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے نا بھائی؟ کیوں؟ نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے، حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ کیوں؟ شہنشاہ کا فرمان ہے، احکم الحاکمین کا فرمان ہے، مکمل طریقہ کار اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے کہ میرے بندے کو جا کے بتائیے کہ رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، قیام کیسے ہوگا، اور نماز میں کھڑے ہو کے کیا پڑھنا چاہیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، میں اپنی امتی کو پہچانوں گا، پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والا آسا چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ حدیث پاک میں چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، وضو کرنے والا اعضا چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہم ہر نماز کو اپنے لیے آخری نماز سمجھے، ہر ہفتے کو اپنے لیے آخری ہفتہ سمجھے، ہر مہینے کو اپنے لیے آخری مہینہ سمجھے، ہر سال کو اپنے لیے آخری سال سمجھے، تاکہ مرتے وقت ہمارے اعمال جھولیوں سے بھرپور ہو اور اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو۔ انشاءاللہ تو نماز کے پابند بنیں گے، انشاءاللہ بنیں گے نا بھائی؟ میرے بھائیوں، اصل جڑ تو نماز ہے،
جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بچہ بھی ہمیں دیکھ کر کے وہ بچہ نماز پڑھے گا. جب ہم شرابی بنیں گے ہمارا بچہ شرابی بنے گا. جب ہم کبابی بنیں گے ہمارا بچہ بنے گا. جب ہم سگریٹ پیئیں گے ہمارا بچہ پیے گا. میرے بھائیوں جب ہم جوا کھیلیں گے ہمارا بیٹا بھی جوا کھیلے گا. جب ہم غلط کام کریں گے ہمارا بچہ بھی کرے گا. اور جب ہم نماز پڑھیں گے, جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے ہمارا بچہ بھی نماز پڑھے گا اور ہمارا بچہ بھی ذکر الہی میں مشغول رہے گا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرے گا. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. انشاءاللہ پڑھائیں گے نا بھائی. آج ایسا دور چل رہا ہے, ہم ہندوستان ملک میں زندگی ویتت کر رہے ہیں. آج ضرورت ہے کہ آج ہمارا بچہ قابل بنے, ہمارا بچہ انجینئر بنے, ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے, ہمارا بچہ پائلٹ بنے. میرے بھائیوں آج مسلمان اس چیز سے پیچھے ہیں, بہت دور ہیں. کیوں کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیا, مدرسے میں پڑھانا بند کر دیا. میرے بھائیوں جب ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا, عالم دین بنے گا, میرے بھائیوں سائنٹسٹ تو وہی شخص بہتر بن سکتا ہے جس کے پاس قرآن کی جانکاری ہو. قرآن پڑھ کر کے سائنٹسٹ بنا. میرے بھائیوں آج ضرورت ہے, آج ضرورت ہے. آج سب سے بہتر انسان اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے اچھا انسان وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے. تو انشاءاللہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی. انشاءاللہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں, ساری زندگی میں بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. 4 خلیفے گزرے حضور کے بعد, 4 خلیفے گزرے. وہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں. وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. 4 امام گزرے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. 1,29,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے کبھی بھی کسی حال میں بھی نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی نمازی کے ہاتھ کا پانی تک نہیں پیا. آج ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ جانا ایک نہ ایک دن ضرور ہے. قرآن کا اعلان ہے کل من علیہا فان, جو بھی زمین پر ہے اس پرتھوی پر ہے
ایک نہ ایک دن مرنے والا ہے، جانے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، پرتیک آتما کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس دنیا سے محبت کرنا چھوڑ دو، اللہ اور اس کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ اللہ اس کے نبی سے محبت کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ رئیس المنافقین، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا صحابی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو۔ تھا تو منافق، تھا تو پلید، کہا میرا باپ ہے مگر اللہ نجات کر دے گا، آپ جنازہ پڑھا، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا۔ میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق کریمانے کے مالک تھے، اٹھے، کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے، فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا، میرے آقا، جس نے اسلام کی گلے کاٹی ہو، اسلام کے گھروں کی کوٹھلی کی ہو، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کی نماز جنازہ پڑھانے نہیں دوں گا۔ اللہ الصمد، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ ادھر آواز آئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کالی کملی والے اس منافق کی جنازے پہ آپ کو نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا۔ آواز آئی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اس کی قبر پہ آپ کو دو مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ سنو، منافق کا بیٹا کہنے لگا، حضور آپ اپنا کرتا مبارک دے دے، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اخلاق کریمانے کے مالک، آپ نے اپنا کرتا مبارک دے دیا، کرتا دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللہ لهم۔ میرے محبوب، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے آج وقت ہے، آج سمے ہے کہ آج ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنی ماں بہنوں کو بھی نماز کی تلقین کریں۔ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کرنا بند کر دیا۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت ہی کمگو، تنہائی پسند اور خاموش طبیعت کے انسان تھے، ایک روز انہوں نے عرض کیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، میں تمہیں
तकवा की वसीयत करता हूं, ये तुम्हारे सारे कामों को मुसय्यन कर देगा। ओ अबू ज़र सुनो, तिलावत कुरान मजीद और अल्लाह का जिक्र करो, इससे तुम्हारा जिक्र आसमान में होगा, आकाश में होगा और धरती में ये तेरे लिए नूर बनेगी। और वो अबू ज़र देर तक सुकूत खामोशी इख्तियार करके अल्लाह की नेमतों और उसकी कुदरत में, उसकी प्राकृतिक में गौर फिक्र करो, इससे शैतान तुमसे दूर भागेगा और तुम्हारे दीनी मामलात में मदद मिलेगी। ओ अबू ज़र, और देखो बहुत ज्यादा मत हंसा करो, क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है और चेहरा का नूर चला जाता है। ओ अबू ज़र, हक बात कहा करो अगरचे वो कड़वी हो, और अल्लाह के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करो। ओ अबू ज़र, और लोगों की अयूब की टू में न लगो, लोगों के पीछे न पड़ो। मेरे भाइयों, क्यों का कीजिए हरगिज़ न सुनिए दूसरों का तज़किरा, सबसे बेहतर है यही बहुतानों की बत का इलाज। तो इंशाअल्लाह हम खुद भी अमल करेंगे और अपने घर वालों को भी अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए हमारे हजरत की तरफ से जो है हुक्म आ गया मेरे भाइयों, और मैं तो यही चाह रहा था कि कहीं से पर्ची है कि कुछ बेत पर भी बातें हो इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, और जाहिर सी बात है कि मैं जब इतने दूर से आया हूं तो मैं तो चाहता ही हूं कि दिल खोल करके बयान किया जाए मेरे भाइयों। इसलिए इंशाअल्लाह हमारे गैर धर्म भाई यानी हमारे बिरादरान वतन भाई, जितनी भी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मगर प्रसिद्ध पुस्तकें वो 4 पुस्तकें मानी जाती हैं, कही जाती है मेरे भाइयों। मगर हम सबसे पहले ये मालूम कर ले कि इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है? हमारे बिरादरान वतन भाई आज तक नहीं समझे कि इस्लाम क्या है। इस्लाम का अर्थ है, इस्लाम का माने है सुख शांति, शुभ कामना, झुकना, आज्ञा पालन, अनुसरण, नम्रता, और इसी के साथ एक जो नाम है जिसका नाम हम दीन के नाम से मानते हैं, यानी दीन इस्लाम का अर्थ हुआ वो मार्ग जिस पर चलने से मनुष्य आदमी नम्रता पूर्वक और सुख शांति का शुभेच्छु बन जाए, आशिक बन जाए और उस ईश्वर के सामने अपने आप को झुका दे। यही है इस्लाम का मतलब, यही है इस्लाम के माने। मेरे भाइयों, एक आयत है मैंने शुरू में तिलावत की, पवित्र कुरान में इस्लाम की महानता के संबंध में जो वाक्य आया है, उस वाक्य का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या कहा? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दिस डे हैव I perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion। अल्लाह का फरमान है कि आज के दिन तुम्हारे लिए, अंतिम महर्षि, आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को मैंने पूर्ण कर दिया। वतममतु अलैकुम निअमती,
اور میں نے تم پر اپنی کرپا پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور میں نے تمہارے لیے تمہارے دھرم کو میں نے پسند کیا. میرے بھائیوں, تو یہ ہے اسلام کا مطلب کہ اسلام کے ساتھ پورے طور طریقے پر چلا جائے. میرے بھائیوں, ہمارے غیر مسلم بھائی کی جو کتابیں ہیں, جس پستکوں کا نام رگ وید ہے, یجر وید ہے, اتھر وید ہے, شام وید ہے, اور میرے بھائیوں ہمارے غیر مسلم بھائی کی 18 جو پرانے ہیں, جن پستکوں کے اندر میرے بھائیوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے. کیوں؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جیسا کہ اکثر صحائف میں موجود ہے, اسی طرح ویدوں میں بھی, اگرچہ انسانی ہی کلام کیوں نہ ہو, کئی جگہوں پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام احمد, محمد اور رسول کے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا, آپ کی صفات کا تفصیلی ذکر سنسکرت زبان میں موجود ہے. جب ہم اتھر وید کے اوراق کو پین کرتے ہیں میرے بھائیوں, منڈل نمبر 2 سکت نمبر 127 اور منتر نمبر 1 کو پین کرتے ہیں, اس میں لکھا ہے اشترا یسیا پربھاجو, کیا کہا کہ اس کی سواری اونٹ ہوگی, اس کی سواری اونٹ ہوگی. اوپر کے شلوک سے معلوم ہوا کہ محمد جہاں آئیں گے اس علاقے میں سواری کے لیے اونٹوں کا پریوگ کیا جائے گا, اونٹوں کا استعمال کیا جائے گا, اور اونٹ اس علاقے میں پائے جاتے ہیں. سب جانتے ہیں جو ریگستانی علاقہ ہو, رگ وید کے منڈل نمبر 3 سکت نمبر 13 منتر نمبر 179 پر لکھا ہے, کیا کہا, نراشنس مہا پریمسیجھے, کہ لوگوں سنو, نراشنس کی بہت تعریف کی جائے گی, ادھک پرشنسا کیا جائے گا, اور وہ سب کو محبوب ہوگا. اسی طرح میرے بھائیوں ویدوں میں لفظ نراشنس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ جس وقت آئیں گے اس کی باتوں پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہوگی. کیوں؟ نراشنس کے معنی ہوتے ہیں انسانوں کے ذریعے تعریف کیا جانے والا شخص, یعنی محمد. میں تاریخ کے اوراق میں جاتا ہوں تو کیا کہا تاریخ میں کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آذان ہوتی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے. میرے بھائیوں اسی طرح ویدوں میں لفظ نراشنس کے بارے میں کہا کہ وہ جس وقت آ جائے اس کی باتوں پر عمل کرنے لینا, ان کی باتوں پر عمل کرنے ہی میں کامیابی ہوگی. میرے بھائیوں اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام یجروید ادھیائے نمبر 31 اور منتر نمبر 18 میں لکھا ہے. کیا کہا؟ ویدھامیت پروش مہاتما دتی ورن تمس پرستاؤ ینائی. کیا کہا کہ وہ تمام علوم کا سر چشمہ احمد, عظیم ترین شخصیت, یہ روشن سورج کے مانند اندھیروں کو اندھکاروں کو دور بھگانے والا ہے. اس راج منیر کو جان لینے کے بعد ہی موت کو جیتا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کامیابی تک پہنچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں, کوئی ان مارگ نہیں. جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لفظ محمد کے نام سے رگ وید، اب رگ وید منڈل نمبر 6 سکت نمبر 8 اور منتر نمبر 179 میں کہا، وہ کیا لکھا؟ دیپی تشپری مدھامی تسی جگرب اہن سری عباجنی، کہ احمد نے اپنے رب سے پر حکمت شریعت حاصل کی اور اسے سورج کی طرح، اس سے سر کی طرح روشن ہو رہا ہوں۔ واضح رہے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراجم منیرا یا چمکتا ہوا سورج کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پرتیک پستکوں کے اندر موجود ہے، اپلبدھ ہے۔ ایک کتاب ہے جس پستک کا نام اتھر وید ہے، اس میں کیا لکھا؟ اوم جنا اپشرت نراشن استو یشتے شیشم سہسرانویتم چا کورم آروشمیش دو مہے۔ کیا کہا؟ اوم جنا اپشرت، کہ اس اے لوگوں سنو، نراشنس کی بہت تعریف کی جائے گی، نراشنس کی بہت تعریف کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت پیدا ہوئے اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اس سے قبل کہا گیا، شمبھل گرام مکیسیا برامنسیا مہاتمنا بھبن وشنو یشا کل کی پرادربھاوشیتی۔ کیا کہا؟ شمبھل گرام، کہ میں شمبھل گرام میں وشنو یش کے یہاں، یعنی مکہ المکرمہ میں وشنو کے معنی اللہ اور یش کے معنی بندہ، یعنی حضرت عبداللہ کے یہاں بی بی آمنہ کے گربھ سے اتپن ہوں گا۔ میرے بھائیوں، کتابیں تو بہت ساری ہیں، دلائل بہت ساری ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھنے والے بن جائے، ہم اللہ اور اس کے نبی پر محبت کرنے والے بن جائے۔ آج کوئی دیوی دیوتاؤں کو کی پوجا کرتا ہے، کوئی محبتوں اور درختوں کے آگے سر جھکا کر، کیوں؟ کوئی آگ کی پرستش کر کے، کوئی مٹی کی مورتیاں بنا کر، دعویٰ سب کا یہی ہے کہ یہ محبت الہی کے مظاہر ہے۔ ہم انہیں پوچھتے ہیں تو حقیقت میں واستو میں اللہ کو ہی پوچھتے ہیں، انہیں پوچھ کر اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں۔ ہمارا یہ چڑھاوا، ہمارا ہاتھ جوڑنا، سجدہ ریز ہو جانا اسی لیے ہے کہ اللہ خوش ہوگا، پرماتما پرسن ہوگا، یہ سب قرب خدا بندی کے راستے ہیں۔ میرے بھائیوں، مشرکین کہتا ہے وما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان معبودان باطل کی عبادت پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ بے شک اللہ تعالی فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جن میں وہ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں، فی ما ہم فیہ یختلفون۔ کیوں میرے بھائیوں؟ آج انسان کا بنایا غلط
اللہ کا بنایا صحیح، انسان کا طریقہ باطل، اللہ کا طریقہ حق۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے دعوے داروں کو کون سا طریقہ بتا رہا ہے اور کس چیز کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کا فرمان ہے if you do love Allah follow me, Allah will love you and forgive you your sins, for Allah is so forgiving most merciful۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم سب اللہ سے محبت کرو۔ اے نبی آپ دنیا والوں کو اعلان کر دیجئے، دنیا والوں کو گھوشنا کر دیجئے، یدی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پرماتما سے پریم کرتے ہو تو میری اتباع کر، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ پاک بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ آج میرے بھائیوں، آج تو ہم اتحاد و اتفاق سے اتنے دور ہیں، ہم نے تو اجلاس عام رکھ لیا۔ کیوں؟ کہ ہمارے علماء دین آئیں گے اور کچھ دین کی باتیں سنائیں گے۔ میرے بھائیوں بارہا سنتے چلے جا رہے ہیں، سنتے چلے جا رہے، مگر میرے بھائیوں اتحاد و اتفاق سے اتنے دور ہے، ایک اللہ سے مانگنا ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے اللہ اس کے نبی سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں کبھی داس کہتا ہے، کیا کہا؟ دکھ میں سمیرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، دکھ میں سمیرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی، جو سکھ میں سمیرن کرے، دکھ کا ہے کوئی کبیرہ، دکھ کا ہے کوئی۔ تو میرے بھائیوں جب ہم اچھا ہو جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم تکلیف میں پہنچ جاتے ہیں، کشٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ سکھ دکھ میں ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کا فرمان ہے تم سب کے سب مل کر، مل جل کر اللہ کی جو رسی ہے، جو ایمان کی رسی ہے، اس کو اسٹرانگ کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا and hold fast together by the rope which Allah۔ اللہ پاک فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، کسی کے پیچھے نہ پڑو، کسی کی چغل کھوری نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا and be not divided among yourselves and remember with great tight Allah's favor on you وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم سب کے سب اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، شترو تھے، اللہ
اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پریم ڈال دی، فاصبحتم بنعمت اخوانا، پھر تم سب کے سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تو انشاءاللہ ہم سب کے سب مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں ہمارے آس پاس میں، ہمارے برادران وطن بس رہے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، میرے بھائیوں جب ہم اپنے اندر ایک دوسرے سے تعلق پیدا کرنا سیکھ لیں گے تو ہمارے جو برادران بھائی ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان سے ہم اپنا تعلق قریب کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ دنیا کچھ ہو جائے مگر ہم ہندو مسلم انشاءاللہ مل جل کر کے رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے نا بھائی۔ انشاءاللہ کے نبی نے فرمایا لا تقاتعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے نبی انتم مہارشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاتعوا، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، آپس میں قطع تعلق نہ کرو، ولا تدابروا، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی ہو جانا۔ تو انشاءاللہ ہم آپس میں مل جل کر کے رہیں گے، انشاءاللہ رہیں گے نا بھائی۔ چونکہ میرے بھائیوں 60 سال میں نے شروع میں کہا 60 سال 75 سال کی آیو ہے، زندگی ہے، ایک نہ ایک دن قبر کے اندر جانا ہے میرے بھائیوں۔ یاد رکھ لیجئے جب حساب کتاب ہوگا اس وقت جو ہے انسان جس دھرم کے ماننے والے ہو اس وقت انسان جھوٹ بولے گا، اللہ الصمد، اپنی برائیوں کو چھپائے گا، اپنے گناہوں کا انکار کرے گا۔ اللہ تعالی رب العالمین اس کا اعمال نامہ پیش کر دیں گے کہ دیکھو یہ ہے تمہارے کرتوت جو تم نے دنیا میں کیا اور ہمارے فرشتوں نے لکھے ہیں۔ اگر وہ ان کا بھی انکار کرے گا تو زمین سے گواہی دلوائی جائے گی، پرتھوی سے گواہی دلوائی جائے گی۔ اگر وہ زمین کی گواہی پر بھی چپ نہ ہوا میرے بھائیوں تو اس کے منہ پر مہر لگا کر اس کے اعضاء سے گواہی لی جائے گی۔ حدیث میں ہے کہ گوشت گواہی دے گا، ہڈی گواہی دے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ یہ ساری گواہیاں انسان کے خلاف ہوں گی۔ سارے اعضاء بتائیں گے کہ اس شخص نے، اس ویکتی نے، اس منشیہ نے کس دن کس عصا سے کون سا گناہ کیا تھا۔ انسان بدحواس ہوا اٹھے گا اور کہے گا تمہیں کو بچانے کے لیے میں گناہوں کا انکار کرتا رہا اور آج تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ مگر حشر کے میدان میں میرے بھائیو اس کے اعضاء اس کے قابو میں نہ ہوں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور جب مہر لگا دیں گے اس وقت ان کے ہاتھ ان کے کاموں سے گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں اس وقت
کو یاد کرو، اس وقت ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، مہا بھارت کی پیج نمبر 137 پہ لکھا ہے، نہ کاشچت کسیاچ چوتانا کاسیاچ دو گرو تمو گرستسودا لوکو بھوشیتی جنادت الپدرویا ابھاونچا وردھالنگ پر بھوشیتی نہ کاشچت کسیچت داتا بھوشینتی یگچھے اتشولا جنپدا شوشولا چدشپدا کچولا استریشچاپی بھوشینتی یگچھے بھار بنا سنشیو لوکے جیویتسی ہی دہی نام۔ کیا کہا کہ اس سمے کوئی کسی کا آدیش نہیں مانے گا، اس سمے کوئی کسی کا کہنا نہیں مانے گا، سمست جگت ایک طرح کے اندھکار میں، تاریکی میں ایریسٹ ہوں گے، لوگوں کے پاس سمپتی کا ابھاؤ ہوگا، کمی ہوگی۔ کیوں؟ بے دکھانے کے لیے سادھو ویش دھارن کر لیں گے، ہنسا کی بھاونا بڑھ جائے گی اور کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہ ہوگا۔ اس سمے لوگوں کے جیوت رہنے میں بھی شنکا ہو جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج وقت ہے کہ آج ہم جو بھی زندگی اللہ نے عنایت کی ہے، ہم اللہ اور اس کے نبی کے احکام میں اپنا وقت مکمل کر دے۔ میرے بھائیوں، اس دنیا سے محبت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے میرے بھائیوں، اس لیے الدنیا جیفت و طالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے پڑنے والے کتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دین کے لیے آگے بڑھے گا اللہ پاک اس کو آگے بڑھائیں گے، جو دین کے نام پر خرچ کرے گا اللہ پاک اس کے کاموں میں برکت دیں گے، جو ایک غریب کے بچے کو علم دین سکھائے گا اللہ پاک اس کے سارے خاندان کو علم دین سے آشنا کرائیں گے۔ میرے بھائیوں، کہا گیا ہے کہ جب بندہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ پاک 2 ہاتھ بڑھتے ہیں، جب بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ پاک 2 ہاتھ بڑھ کر کے آتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ آج وقت ہے اور ہم اپنے خود بھی ہم عمل کرنے والے بنے اور اپنی ماں بہنوں کو بھی عمل کروائیں اور انہیں بھی نماز کی تلقین کرے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور آپ کی بیٹیاں، آپ کی گھر والیاں، مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہیں باہر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، لیکن ان سے پردہ کرائیے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے، ادھر آواز آیا، ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹیوں کو فرما دے، مومن عورتوں کو فرما دے کہ آج کے بعد وہ لمبی چوڑی چادر اوڑے بغیر پردے کے نہ نکلا کرے۔ کیوں؟ اس لیے فرش پہ جو عمر کا تھا، عرش پہ میں خدا بھی وہی چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جو تائید عمر کی زمین پہ ہے، اللہ نے عرش پر وہی گھر بنا دی۔
آج وقت ہے، آج سمے ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی لاڈلی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عورت کی سب سے اتم گن کیا ہے؟ حضور اپنی بیٹی سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، عورت کی سب سے اتم گن، بہترین خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اے میرے ابا، عورت کی سب سے اتم گن یہ ہے کہ وہ کسی غیر مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو نہ دیکھے. یہ سب سے بہترین عورت کی اتم گن ہے. میرے بھائیوں، آج ہم کہاں سو رہے ہیں؟ آج ہم کچھ سوچ نہیں رہے ہیں. آج کیا بات ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آج مسجدیں بھر جاتی ہیں. ذرا بتا دیا کیجئے کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے بعد عید کے بعد اور فرائض ہیں جو 5 وقت کی فرائض پڑی جاتی ہے جو قیامت تک فرض ہے. میرے بھائیوں، قیامت تک فرض ہے. میرے بھائیوں، آج بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے. میں جگہ جگہ کہتا ہوں، کتنے مسلمان بھائی آج ایسے ہیں جنہیں غسل کے فرائض پتہ نہیں. میرے بھائی، ایک صاحب سے کسی مولوی نے پوچھا کہ چچا جان غسل میں کتنے فرض ہیں؟ کتنے فرض ہیں؟ کہا مولی صاحب جی غسل میں 3 فرض ہے. کہا بالکل صحیح بتایا آپ نے. کہا کہ چچا کیا کیا ہے؟ تو کہا چچا نے کہ میرے اے مولوی جی آپ ہم سے غسل کے فرض پوچھا، میں نے بتایا 3 ہے، پھر الگ الگ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا بس چچا جان ایسے ہی میں نے سوال کر دیا آپ سے، آپ برا نہ سمجھے. میرے بھائیوں، چچا شرماتے شرماتے کیا کہتا ہے، مولی صاحب نمبر 1 صابن دانی. باپ رے باپ، اتنا بڑا گھوٹالا. کہا کیا ہوا مولی صاحب؟ تو کہا کوئی بات نہیں. کہا کہ ارے بھائی صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں، جب اسنان کرنے جاتے ہیں، جب غسل کرنے جاتے ہیں تو ہم سب تو صابن لے کر کے جاتے ہیں، سب لے کے جاتے. اس میں جو ہے اچنبے کی کیا بات ہے، اچنبے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا چچا نمبر 2 کیا. کہا کہ نمبر 1 بتایا تو نمبر 2 بتانے میں کیا دقت ہے؟ کہا مولانا جی نمبر 1 صابن دانی، نمبر 2 گرم پانی. کہا باپ رے باپ، یہ گھوٹا. کہا مولانا جب ہم ٹھنڈا موسم میں جاتے ہیں تو گرم پانی سے نہاتے ہیں، اور جب گرمی کے زمانے میں جاتے ہیں تو ٹھنڈا پانی سے نہاتے ہیں، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ نمبر 3 کیا چچا جان؟ تو کہا کہ مولی صاحب نمبر 1 صابن دانی، نمبر 2 گرم پانی، نمبر 3 مولانا جی پورے بدن پر پانی. تو میرے بھائیوں، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے اور ہم قبر کے اندر چلے جائیں، ہمیں پتہ نہیں چلے کہ مولانا بیان کرتے تھے کہ غسل میں 3 فرض ہے، وضو میں 4 فرض ہے. میرے بھائیوں، اس پر بھی ذرا توجہ ہونی چاہیے. اور خاص کر کے جب ہمارا بچہ مدارس کے اندر پڑھے گا، حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، آپس میں محبت پیدا ہوگی. میرے بھائیوں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم اپنے بچوں کو مدارس کے اندر پڑھائیں گے. انشاءاللہ پڑھائیں گے نا بھائی. اللہ سب کو قبول فرمائے. پوری رات تقریر ہوتی چلی جائے. یدی آپ نے
عمل نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیوں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک ایک بھائی نماز کے پابند نہیں بنیں گے، بس چند بھائی ہیں. میں یہ دیکھنا چاہ رہا کہ آپ کا ذہن کتنا ابھی یہاں حاضر ہے یا کہیں دوسری جگہ ہے. انشاءاللہ تو مرتے دم تک انشاءاللہ ایک بھی نماز فوت نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. اور میرے بھائیوں خاص کر کے یہاں جتنے بھی کشمندل ہیں، تو اسی طرح سالے پور ہے، دولت پور ہے، میرے پاس بہت ساری جگہ ہے، یہ آزاد پور ہے. تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ جتنے ساری بستیاں ہیں پورے اڑیسہ کے اندر اللہ پاک گھر گھر حفاظ کرام کو پیدا کر دے، عالم دین کو پیدا کر دے. اور جب ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، عالم دین بن جائے گا، تو انشاءاللہ کیا کہنا، پھر تو سونے پہ سہاگ. اور میرے بھائیوں خاص کر کے ہم آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے سمجھے نہیں. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے برادران وطن بھائی سے محبت کرنے والے بن جائے. اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، کہ اے نبی ہم نے کوئی نبی رسول نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان میں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے نبی، اے انتم مہرشی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو میرے بھائیوں انشاءاللہ یہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور خاص کر کے یہاں کہ جتنے بھی کمیٹی والے یا جن لوگوں نے بھی اس جلسے میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک بھرپور طور پر اللہ پاک ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، ان کے گھروں میں برکت نصیب فرمائے. میرے بھائیوں اس لیے میں نے کہا تھا کہ جو دین کے لیے آگے بڑھے گا اللہ پاک اس کو آگے بڑھائے گا، اور جو ایک دوسرے کی مدد کرے گا اللہ پاک ان کی مدد کرے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. انشاءاللہ تو عمل کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. نفرت کی دیوار گرا دے، نفرت کی دیوار گرا دے، مل کر گائے گیت آپس کے متبھید مٹا کر بن جائے سبھی مید، بن جائے سبھی مید. تو انشاءاللہ سب اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے نا بھائی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان چند باتوں پر ہم سب کو بھرپور عمل کرنے کی کوشش عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہاوت میں ہے as you sow so shall you reap. if you don't believe she doing heavens and hell both are right, she dying if don't believe. کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھ. ارے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، سورگ بھی ہے، نرک بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.